बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके पेश खिदमत कुरान हकीम की सूरा अल-हुमज़ा है। सूरा अल-हुमज़ा कुरान हकीम की 104 नंबर सूरत है। इसकी 9 आयात हैं, एक पैराग्राफ है और इसके कुल अल्फाज 35 हैं और अल-हुमज़ा तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 86,719 है। अल-हुमज़ा का नाम इसकी पहली ही आयत वाइलुल्ले कुल्ले हुमज़ातिल लुमज़ा से माखूज़ है, जिसका मतलब यह है कि बर्बादी और तबाही है हर उस ऐब जू के लिए जो कि आँखों के इशारों से भी लोगों का तमस्खर उड़ाता है। नाज़रीन, सूरा अल-हुमज़ा अपने नुज़ूल में मक्की सूरत है, क्योंकि इसका असलूब और जो अंदाज़े बयां है वो इस बात की शहादत देता है कि ये इब्तदाई मक्की दौर में नाज़िल हुई। और अपने सियाक़ो सबाक़ में इससे पहले सूरा अल-असर है, जिसमें कि इंसानी ज़ात की तरफ वजह दिलाई गई है और ये एहसास दिलाया गया है कि ज़माने की गर्दश इंसान को खसारे में रखती है और इंसान को चाहिए कि वो अपनी मज़बूत फ़िक्र के साथ फलाही काम करे और अबदी सदाकतों का पास रखते हुए ज़िंदगी की मुश्किलात को हौसले और बुर्दबारी से बर्दाश्त करे। सूरा अल-हुमज़ा इंसान की समाजी पहलू की तरफ तवज्जो दिलाती है कि वो लोग जो दूसरों की ऐबजोई करते हैं, तमस्खर बाजी करते हैं और ग़ीबत बाजी करते हैं और अपनी आँखों के इशारों से लोगों पे तमस्खर उड़ाते हैं और मादा प्रस्त होते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो मुआशरे के हक़दार लोगों पे कभी भी खर्च नहीं करते। तो ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए जहन्नम की आग उनकी मुनसर है। तो नाज़रीन, इसी तरह इसके बाद सूरा अल-फ़ील है, जो कि तारीख़ी वाक़या को शहादत के तौर पे पेश करते हुए ये बतलाया गया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन इस्लाम का अबदी पैगाम लेकर आए हैं वो बरहक है और फ़ैसला कुन है, और यकीनन जो तौहीद है वो शिरक पर गालिब आएगी। नाज़रीन, सूरा अल-हुमज़ा का मौजू है ऐबजोई, तमस्खर खोरी, मादा परस्ती और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के होलनाक नताइज। सूरत की इब्तदा मुआशरे के मनफी किरदारों की मज़म्मत करती है जो कि ग़ीबत खोरी में, ऐबजोई में और हर्ज़ा रसाई में मशगूल रहते हैं। ऐसे अशख़ास को अल-हुमज़ा और अल-लुमज़ा के नाम से पुकारा गया है। सूरा अल-हुमज़ा में हवस और हिर्स से सरशार मदियत परस्तों का ज़िक्र है, जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही दौलत के अंबार लगाना है और इस बात का ख्याल उनको रहता है कि उनकी माल व दौलत उनको और उनकी शान व शौकत को हमेशा ज़िंदा रखेगी। समाजी बुराइयों में लोगों की सज़ा जो है वो जहन्नम की आग होगी, जिसको अल-हुतमा कहा गया है। अल-हुतमा जहन्नमियों के दिलों से उठाई जाएगी और उनके अजसाम को बस्म कर देगी। जहन्नमियों की जो सज़ा है वो शिद्दत और हिद्दत आमेज़ होगी और वो कभी भी इससे बच ना सकेंगे, ना इसमें अफाका पाएंगे, क्योंकि जो गुनाहगार जहन्नमी बड़े बड़े अमूदी सतूनों में अपने आप को बंद पाएंगे, जो अल-हुतमा यानी जहन्नम की रौंदने वाली आग के नरगे में होंगे। नाज़रीन, सूरा अल-हुमज़ा का मरकज़ी ख्याल ये है कि ग़ीबतबाज़ी, ऐबजोई, बद कलामी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मादा परस्ती के हामिल अफराद की निशानदही करती है और बद अखलाकियात के अलमनाक नताइज और सज़ा की नोयत पर रोशनी डालती है। गोया कि इसका मकसद मुआशरे को समाजी बुराइयों से पाक करना है, ताकि इंसान में नफ़रत, हसद और चुगलखोरी के मनफी जज्बात की बजाय अखलाकियात और समाजी तआवुन और बाहमी अखुवत की फ़ज़ा अबदी कवानीन के मुताबिक तय हो जाए और मुआशरे के अफराद अखलाक़ फ़ाज़ला और बाहमी मोहब्बत और अखुवत के रिश्ते में बंध जाएं, ताकि मुआशरे में मुआशी इंसाफ कायम हो, सोसाइटी का हर तबका रिज़्क़े खुदाबंदी से यकसर मुस्तफ़ीद हो और निज़ाम रबूबियत का नफाज हो, जहाँ हर शख्स ज़ुल्म व इस्तेहसाल का शिकार होने की बजाय
انصاف اور عدل کے مطابق اپنی ذات کو نشو و نما دے سکے، پروان چڑھا سکے اور اسلامی اصلاحی معاشرہ اپنا مکمل وجود پا سکے۔ ناظرین، الہمزہ کی 9 آیات ہیں، اس کا ایک پیراگراف ہے اور اس پیراگراف کا ٹائٹل بہت واضح ہے، جس میں کہ غیبت بازی اور اشارہ بازی کرنے والے، تمسخر بازی کرنے والے اور اپنے مالوں کو جمع کرنے والے لوگوں کا تذکرہ ہے اور پھر ان کی سزا کا ذکر ہے۔ پہلی آیت ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، یعنی افسوس، بربادی اور ملال ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو عیب جوئی اور آنکھوں کے اشارے اور تمسخر آرائی سے لوگوں کی تان زنی کرتے ہیں۔ اس میں جو ویلن ہے وہ اس میں مصدر ہے، واحد نکرہ مذکر مرفوع ہوا، اور لکل میں لام تعلیل ہے، اور کل جو ہے وہ اسم واحد مذکر مجرور ہوا، اور ہمزۃ جو ہے اس میں مبالغہ ہے، نکرہ مذکر اور مجرور ہے، اور اسی طرح جو لمزہ ہے یہ بھی اس میں مبالغہ ہے اور بلکہ اس میں صفت ہے اور نکرہ ہے، واحد ہے اور مجرور ہے۔ الذی جمع مالم و عددہ، یعنی جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ اس میں الذی اس میں موصول ہے، جمع فعل ماضی واحد مذکر ہے، اور مالن جو ہے اس میں منصوب ہوا اور مذکر واحد ہوا، واو جو ہے حرف عطف ہے، اور عددہ جو ہے یہ سیکنڈ نمبر جو فارم ہے باب تفعیل سے ہے، پاسٹ ٹینس ہوا، اور پروناؤن ہے اس میں ہو جو ہے وہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے، یعنی غیر حاضر کا پروناؤن ہے۔ آیت نمبر 3 ہے یحسب ان مالہ واخلدہ، یعنی اس شخص کا جو مال و دولت جمع کرتا ہے اس کا اندازہ اور گمان ہے کہ اس کی مال و دولت اس کو دوام دے گی۔ اس میں یحسب جو ہے فعل ماضی مرفوع ہے، واحد مذکر ہوا، ان جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہوا، مالہ مضاف الیہ ہے، اخلدہ فعل ماضی ہوا، اور اس میں یعنی 4 نمبر فارم کا استعمال ہے، اور جو اس میں ضمیر ہے ہو کی وہ تھرڈ پرسن ہے، واحد ہے، اور ضمیر متصل ہوئی۔ 4 نمبر آیت ہے قَلَّا لَا يَنبَذُنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یعنی اس شخص کا گمان بے سروپا ہے کہ اس کی دولت اس کو بچا لے گی، در حقیقت وہ دستکارہ ہوا، الحطمہ یعنی روندنے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ ناظرین، اس میں کلّا حرف ردا ہوا جس کو پارٹیکل آف ریسٹرکشن بھی بولتے ہیں۔ لا ینبا، اس میں لا جو ہے یعنی جواب قسم کے طور پہ اور امفیٹک پارٹیکل ہے، اور ینبذنہ یعنی یہ فعل مضارع ہوا اور منصوب ہوا، اور اسی طرح فی جو ہے حرف جر ہے، اور الحطمہ اس میں معرفہ ہوا، واحد ہے، یہ مجرور ہے اور مؤنث ہے۔ 5 نمبر آیت ہے وما ادراک ما الحطمہ، یعنی اے رسول کریم وہ کیا ہے جو آپ کو ادراک دے سکے کہ یہ روندنے والی جگہ کیا ہے۔ اس میں واو حرف عطف ہوا، ما اس میں موصول، اور ادرا کا فعل ماضی ہوا، 4 نمبر فارم ہوئی باب مزید فیہ سے، واحد ضمیر متصل مذکر ہوا، ما اس میں موصول ہے، اور الحطمہ اس میں معرفہ ہوا، واحد مؤنث مرفوع ہوا۔ نار اللہ الموقدہ، یہ خدا کی لگائی ہوئی، خدا کی پیدا کی ہوئی آگ ہے جس کو برقرار رکھنے کے لیے ایندھن فراہم کیا گیا ہے۔ اس میں نار اللہ ہے، اس میں یعنی نار جو ہے اس میں مرفوع ہے، مرکب اضافی ہوا، نار اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی آگ، اور اس میں یعنی مضاف اور مضاف علیہ ہوا، دونوں نار اللہ ہے۔ الموقدہ اس میں مفعول ہوا اور معرفہ باللام ہوا۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو انسانی دماغ کو رسائی پاتی ہے۔ اللہ تی اس میں موصول واحد مؤنث ہوا، تطلع فعل مضارع ہے، مرفوع واحد مؤنث غائب ہے، علی حرف جر ہوا، اور الافئدہ اس میں مرفوع باللام مجرور اور جمع مکسر۔ 8 نمبر آیت ہے انہا علیہم موصدہ، یعنی اس آگ کی حقیقت یہ ہے کہ ان کو بند شدہ حالت میں رکھا جائے گا یا پہنچایا جائے گا۔ تو ناظرین، اس میں جو انہا ہے ورب لائک پارٹیکل یعنی مشبہ بالفعل، اور ہا جو ہے اس میں مؤنث کی ضمیر ہے اور تھرڈ پرسن ہوا، غیر حاضر کا صیغہ۔ علیہم مرکب جاری ہوا، اس میں علی جو ہے حرف جر ہوا، اور ہم جو ہے وہ تھرڈ پرسن کی یعنی غیر حاضر کی جمع کی ضمیر ہوئی، اور موصدہ جو ہے یہ مفعول ہوا، مرفوع ہوا، واحد مؤنث ہوا۔ فی امد ممددہ
جب وہ لمبائی میں بچھائے ہوئے ستونوں کے درمیان قیام کریں گے، فی حرف جر ہے، اور آمدن جو ہے مجرور جمع مؤنث ہوا، اور ممددہ اس میں مفعول مجرور واحد مؤنث ہوا۔ ناظرین، اس کے اندر جو مختلف سبق پائے جاتے ہیں، جو اخلاقی لیسنز پائے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان غیبت، چغل خوری اور بد کلامی سے پرہیز کیا جائے، سخت احتراز کیا جائے، کیونکہ لوگوں کی عدم موجودگی میں ان کی مذمت انسانی نفسیات میں عدم اعتماد اور نفرت پیدا کرتی ہے اور دشمنی کے جذبات کو ہوا دیتی ہے، جس سے معاشرے میں فساد، بد امنی اور بدزنی پیدا ہوتی ہے، جو کہ انسانی معاشرے کے لیے فساد کا باعث بنتی ہے، اور بلکہ انسان کے اندر ایک اضطراب اور ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ مادیت پرستی روح اور انسانی نفس کو تباہ کرتی ہے، لہٰذا جو انسان مال و دولت کے انبار لگانے میں مصروف ہوتے ہیں، وہ انسانی فلاح و بہبود کے نیکی کے کام کبھی نہیں کر سکتے، بلکہ انسانی فلاح و بہبود سے دور ہو جاتے ہیں۔ الہمزہ کا تیسرا سبق یہ ہے کہ مال و دولت کی بنیاد انسانی مزاج کا تکبر اور گھمنڈ پیدا کرتی ہے، جس سے انسانی ذات اور جو معاشرتی وجود ہے اور جو معاشرے کے اکائیوں کے تعلقات ہیں، ان کو سخت زنگ لگتی ہے، کیونکہ استکبار ایمان کی نفی کرتا ہے۔ جو تکبر اور گھمنڈ ہے وہ ایمان کی نفی کرتا ہے اور انسانی نفس کی نشو و نما کو روکتا ہے، جس سے سماج پر منحاص القوم بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 4 نمبر لیسن یہ ہے کہ احتساب خداوندی کا ایک پیغام پایا جاتا ہے کہ ہر شخص جو خدا کے سامنے اپنے اعمال کا حساب رکھے گا اور تو اس کی جزا و سزا انسانی اعمال کا نتیجہ ہوگی۔ یعنی گویا اس میں احتساب خداوندی کا اشارہ پایا جاتا ہے، کی تفصیل پائی جاتی ہے کہ جو شخص خدا کے سامنے اپنے اعمال جس طرح کے لے کے جائے گا، اس کی جزا و سزا ان اعمال کے عین مطابق ہوگی۔ الہمزہ ہمیں باضمیر اور مثبت شخصیت کی نشو و نما کا درس دیتی ہے، تاکہ انسان اپنے اخلاقی اقدار کو پروان چڑھا سکے۔ اور آخر میں الہمزہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کمائی ہوئی دولت کو معاشرہ کی اصلاح اور انفاق پہ خرچ کرنی چاہیے، وگرنہ اگر انسان دولت کے انبار لگائیں گے اور اس سے انسانی فلاح کا کوئی کام نہیں ہوگا، تو ان کا ٹھکانہ الحطمہ ہوگا، اور الحطمہ کا تذکرہ اور سزا کی نوعیت انسانی شخصیت کی اصلاح کے لیے تعزیانہ کا کام کرتی ہے۔ گویا کہ سورہ الہمزہ میں ایک بہت بڑا لیسن پایا جاتا ہے، ایک طرف خوف کا ایلیمنٹ اور دوسری طرف اس سے بچنے کی کوشش اور کاوش۔ تو ناظرین، سورہ الہمزہ اپنی 9 آیات، 35 الفاظ اور ایک پیراگراف کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، ان کے الفاظ، اس کے مرکبات اور جملوں کو صرف و نحو کے پرزم سے گزاریں، تاکہ آپ کی سوجھ بوجھ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہائی لیول پہ جا سکے، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپٹیمل ہو سکے، اور سورہ الہمزہ کے بنیادی تھیم کو سمجھتے ہوئے اس کا اطلاق ہم اپنی زندگیوں پہ کریں اور اس خوبصورت سورت کی تلاوت اپنی ساری نمازوں میں کریں۔ ناظرین، بہت شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔